बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है 11वीं जमात की गुलज़ार उर्दू से मैदान जंग। मैदान जंग सिन्फ की एतबार से ड्रामा है। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ ड्राउस से मुश्तक है, जिसके मानी है करके दिखाना। ठीक है, एक ऐसी कहानी जो नाजरीन के सामने अपने अमल से पेश करते हैं, उसे हम ड्रामा कहते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे मुसन्निफ का तारुफ, सबक का खुलासा और सबक का मरकजी ख्याल। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। आगा हशर कश्मीरी मैदान जंग किताब से लिया गया स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये सबक, इसका खुलासा, मरकजी ख्याल हम पढ़ने जा रहे हैं। जो दोस्त अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम सब्सक्राइब करें और वीडियोस को हमारी लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स किया करें। कमेंट्स में आपकी जो कीमती आरा होती है, राय होती है, हमारे लिए काबिल कदर है। हमें से पता चलता है कि हमारे व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं और उन्हें मज़ीद किन लेक्चर्स की ज़रूरत होती है, और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। आगा हशर कश्मीरी। आगा हशर कश्मीरी 13 अप्रैल 1879 ईस्वी को बनारस में पैदा हुए और 28 अप्रैल 1935 ईस्वी को लाहौर में वफात पाई। उनका असल नाम था मोहम्मद शाह। उन्होंने अपना पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत के नाम से लिखा। कहीं पर उनकी उम्र 14 साल बताई जाती है जब उन्होंने अपना पहला ड्रामा लिखा, कहीं पर उनकी उम्र 18 साल बताई जाती है। 1901 ईस्वी में बंबई जाकर अल्फ्रेड थेरेटिकल कंपनी में ड्रामा नवीस के तौर पर मुलाजमत करने लगे। महज 4 साल के मुख्तसर अरसे में उर्दू ड्रामे की दुनिया में सफ़े अव्वल के ड्रामा निगारों में शुमार किए जाने लगे। 1923 ईस्वी में अपनी ज़ाती कंपनी इंडियन शेक्सपियर के नाम से कायम की और उसके लिए कई ड्रामे लिखे। इसी वजह से वो उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहलाए। जैसे इंग्लिश ड्रामों में शेक्सपियर एक मशहूर शख्सियत हैं, इसी तरह यही आगा हशर कश्मीरी उर्दू ड्रामों के शेक्सपियर कहलाते हैं। तसानीफ में शामिल हैं ख्वाब हस्ती, रुस्तम व सोराब, मुरीद अश्क, असीर हिर्स, सफ़ेद खून। ये चंद उनके तसानीफ हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। ड्रामे का खुलासा पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ड्रामे का पस मंज़र जान लें, ताकि आपको ड्रामे का खुलासा समझने में आसानी हो जाए। जब तक आप ड्रामे के पस मंज़र को नहीं समझेंगे, आपको ड्रामा मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आएगा। ड्रामे का पस मंज़र ये है, ईरान और तौरान दो सल्तनतें या दो रियासतें हैं जिनमें कशाकश रहती है, लड़ाई झगड़े या उनमें जंगें चलती रहती हैं। रुस्तम एक बहादुर और निडर जंगजू है। कहाँ का? ईरान का रहने वाला। वो घोड़े पर शिकार करते करते तौरान की रियासत समंगान में जा पहुंचता है, जो तौरान की रियासत है, और थकावट की वजह से थोड़ी देर आराम करने की गर्ज से लेट जाता है तो उसे नींद आ जाती है। अच्छा, दो तौरानी सरदार वहां से गुजर रहे होते हैं
تو رستم کو سوتا دیکھ کر اس کا گھوڑا چرا لے جاتے ہیں۔ رستم کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کچھ وہاں پر کوئی دیہاتی اسے ملتے ہیں، اس سے پوچھتا ہے کہ میرا گھوڑا کہاں پر گیا؟ تو اسے بتاتے ہیں کہ 2 تورانی سردار جو ہے وہ آپ کا گھوڑا لے گئے ہیں۔ رستم شاہ سمنگان کے دربار میں پہنچ کر مطالبہ کرتا ہے یا تو میرا گھوڑا واپس کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ شاہ سمنگان رستم کو اپنے مہمان بننے کی دعوت دیتا ہے، جسے رستم قبول کر لیتا ہے۔ شاہ سمنگان کی بیٹی تہمینہ جب رستم کو دیکھتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ رستم سے ریاست سمنگان سے رخصت ہوتے وقت نشانی کے طور پر ایک مہر دیتا ہے یا ایک مہرہ دیتا ہے۔ اگر ایک لڑکی ہو تو کہتا ہے کہ اگر لڑکی ہو تو اس کے سر پہ باندھ دینا، اگر لڑکا ہو تو اس کے بازو پر یہ مہرہ باندھ دینا اور باندھ کر میرے پاس بھیج دینا، یا اس کو نشانی کے طور پر یہ چیز باندھ دینا تاکہ میں اس کو پہچان سکوں۔ سہراب جب 15-16 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کی بہادری اور دلیری کے قصے سلطنت توران کے ساتھ ساتھ ایران میں بھی مشہور ہو جاتے ہیں۔ توران کے بادشاہ افراسیاب کو جب یہ راز معلوم ہو جاتا ہے تو سہراب رستم کا بیٹا ہے، تو افراسیاب سہراب کو تورانی فوج کا سپہ سالار بنا کر ایران پر چڑھائی کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی 2 تورانی سردار سے کہتا ہے کہ یہ راز کسی پر افشاں نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ راز کسی پر واضح نہ ہو۔ ادھر سہراب کی ماں تہمینہ سہراب کو سب کچھ بتا دیتی ہے اور وقت رخصت سہراب کے بازو پر وہ مہرہ باندھ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ پس منظر ہے ڈرامے کا، اور وہ باندھ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ جی، تو یہ پس منظر میں نے آپ کو بتایا۔ اس سے پہلے ایک اور بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب جو ہمارے پاس ہمارا یہ ایک جو سبق ہے ڈرامے کی شکل میں، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں ایک دن پہلے جو ہم سین پڑھ رہے ہیں، جو ہماری سبق میں ایک سین ہے باب 3 اور سین 6، اس سین سے پہلے ایک دن پہلے یہ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں ایک دن پہلے رستم اور سہراب میں مقابلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے ہوتے ہیں، اور سہراب رستم کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ جاتا ہے اور سینے میں خنجر گھونپنے لگتا ہے۔ رستم نہیں، یہاں پر سہراب حاوی آ جاتا ہے رستم پر، تو رستم اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے ایران کا دستور ہے دشمن کو 2 مرتبہ شکست دینے کے بعد قتل کیا جاتا ہے، اگر تو واقعی بہادر ہے تو مجھے ایک موقع اور دو، کل قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سہراب چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس سبق سے پہلے کا واقعہ ہے، اس سین سے پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا، تاکہ آپ کو آگے والی کہانی سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ ہم ڈرامے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں ابھی۔ رستم ساری رات اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے، کیونکہ کل وہ جو ہے وہ ہار گیا تھا، اس وجہ سے اپنے رب سے دعا مانگتا ہے کہ کہتا ہے اے پروردگار، میں نے کبھی تیرے قہر و غضب کو حقیر نہیں جانا، او درد مندوں کی دوا اور کمزوروں کی طاقت، اے نا امیدوں کی امید، میں نے کل ساری رات تیرے حضور میں سجدہ ہائے نیاز کے ساتھ آنسو بہا کر مدد کے لیے التجا کی ہے۔ اس بڑھاپے میں میری شرم رکھ اور مجھے جوانی کا زور و جوش مجھے واپس کر دے۔ ابھی جاری ہے، یہ دعا تھی اس کی۔ صبح ہوتے ہی دونوں کا سامنا ہوتا ہے، باپ بیٹے کا۔ سہراب رستم سے کہتا ہے کہ آج صبح تیری زندگی کی شام ثابت ہوگی، مگر
تیری موت کا خیال آتے ہی میری روح کانپ اٹھتی ہے، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ رستم کہتا ہے بہادر اپنا وعدہ نہیں بھولتا، ٹھیک ہے۔ سوراب کہتا ہے میرا دل تیری موت دیکھنے کو راضی نہیں ہوتا، تو اپنے عوض یا اپنے بدلے کسی اور ایرانی دلیر کو بھیج دے۔ بار بار سوراب اپنے باپ رستم کو، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، باپ بیٹوں میں یہ راز ابھی راز ہی ہوتا ہے یا افشا نہیں ہوتا، وہ بار بار یہی کہتا رہتا ہے کہ آپ اپنے بدلے کسی اور کو بھیج دو یا میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ جنگ شروع ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سوراب ہاتھ روک لیتا ہے اور کہتا ہے آج میں تجھ میں نیا جوش اور نئی قوت دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ کل رات دعا مانگتا رہا بیچارہ رستم تاکہ سوراب کا مقابلہ کر سکے۔ میں منت سے تیرا نام پوچھتا ہوں کہ میں تجھ سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتا۔ بار بار اس جو پہلے ایک دن پہلے بھی سوراب کئی بار اس کی منت کر چکا تھا اپنے باپ رستم کی کہ مجھے اپنا نام بتا دیں پھر بے شک مقابلہ کر لیں، مگر رستم کسی طرح بھی نام نہیں بتاتا۔ رستم کسی طرح بھی اپنا نام بتانے کو رضامند نہیں ہوتا۔ دوبارہ جنگ ہوتی ہے۔ رستم سوراب کو گرا کر سینے پر چڑھ جاتا ہے یا چڑھ بیٹھتا ہے اور بے دردی سے خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ سوراب تکلیف کی شدت سے کراہتا ہے اور نہایت دکھ اور حسرت بھرے لہجے میں اپنے باپ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ سوراب اپنے قاتل کو خبردار کرتا ہے تو کہیں بھی چھپ جا، میرا باپ رستم کے انتقام سے نہیں بچ سکے گا، ٹھیک ہے۔ اب اسے تو نہیں پتا کہ قاتل اس کا باپ ہے، مگر وہ رستم کو ہی خبردار کر رہا ہوتا ہے اپنے باپ کو، مگر یہ چیز ان پر واضح نہیں ہوتی ابھی۔ سوراب کے منہ سے اپنا نام سن کر رستم چونک اٹھتا ہے، پھر پوچھتا ہے کیا واقعی تیرے باپ کا نام رستم ہے اور تیری ماں کا نام کیا ہے؟ سوراب کہتا ہے تہمینہ۔ یہ سن کر رستم کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ تم مجھ پر حملہ کر سکے۔ تیرے اس دعوے کا کوئی ثبوت ہے تو دکھا۔ سوراب اپنے بازو پر بندھا ہوا مہرہ دکھاتا ہے، وہی مہرہ جو پس منظر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی والدہ تہمینہ نے سوراب کے بازو پر باندھا تھا۔ وقت رخصت جب رستم ایران سے رخصت ہوا تھا، ایران سے واپس اپنے ملک توران سے واپس اپنے ملک ایران آیا تھا، تو اس وقت تہمینہ کو یہ مہرہ اس نے دیا تھا جو وقت رخصت اس کی ماں نے اس کے بازو پر باندھا تھا۔ مہرہ دیکھتے ہی رستم رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پہچان لیتا ہے یہ مہرہ وہی ہے جو اس نے اپنی بیوی تہمینہ کو دیا تھا، اور دھاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے۔ سوراب رستم سے تو خوش ہونے کے بدلے اس طرح کیوں رنج کر رہا ہے؟ سوراب پوچھتا ہے رستم سے۔ رستم کہتا ہے میں ہی وہ بدنصیب تیرا باپ ہوں جس نے اپنے ہی لخت جگر کے سینے میں خنجر گھونپا ہے۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگتے ہیں۔ جب اب یہ راز افشا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے اب کیا ہو سکتا ہے۔ رستم کے ہاتھوں میں سوراب کی روح پرواز کر جاتی ہے، دونوں بغل گیر ہوتے ہیں اور رستم سوراب کو تھامے ہوئے ہوتا ہے اپنے باہوں میں، اپنے بازو میں، تو پھر سوراب کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ مگر اب صرف سوائے افسوس کے کیا ہو سکتا ہے؟ رستم دیوانوں کی طرح سوراب پکارتے غشی کھا کر گر پڑتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا سبق کا خلاصہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں کافی رہنمائی ملے گی آپ کی تعلیمی سرگرمیوں میں۔ وہی بڑھتے ہیں سبق کے مرکزی خیال کی طرف۔ سبق کا مرکزی خیال یا ڈرامے کا مرکزی خیال۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ والدین کا اصل سرمایہ اور دولت اولاد ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
کہ والدین کے لیے جو سب سے قیمتی جو ہے وہ سرمایہ وہ ان کی اولاد ہے، اور اس کے لیے والدین اپنا جان و مال حتیٰ کہ اپنی عمر بھی اس کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ اولاد والدین کے لیے بہت سخت امتحان اور فتنہ ہے، جبکہ جوان اولاد کا غم والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جوان اولاد کا غم ہوتا ہے، جوان اولاد جب رخصت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو والدین کے لیے اس کی تکلیف ایک الگ ہی تکلیف ہوتی ہے۔ مگر وہ باپ جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا بیٹا مار دیا ہو تو اس کے لیے کتنی تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صرف مرکزی خیال کی بات کریں گے ہم، اس لیے اولاد کا غم اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے، اور کبھی کبھار انسان انجانے میں ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کا خمیازہ اسے زندگی بھر بھگتنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کو پھر پچھتاوا ہی رہتا ہے زندگی بھر۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا اس ڈرامے کا مرکزی خیال۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اردو کلاس وتھ خرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔